बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल-आखिर खुदा खुदा करके सुहेल अफरीदी साहब 4 रोज़ा दौरे के ऊपर कराची पहुँच गए हैं, सिंध पहुँच गए हैं। कराची पहुँचने के ऊपर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पॉलिटिकल एक पार्टी होने का, एक सियासी हरकियात रखने वाली और सियासत को समझने वाली पार्टी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने अपने वज़ीर जो हैं सईद गनी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनका बड़ा मुकाम है, उनको भेजा इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने वज़ीर आला साहब का इस्तकबाल किया, उनको खुशामदीद कहा, उनके गले में सिंधी अजरक डाल के उनका रवायती मेहमान नवाज़ी के तरीके से ख़िताब इस्तकबाल किया और उनके सर के ऊपर उन्होंने सिंधी टोपी सजाई, सिंधी टोपी रखी। यही जो मामला है, उनके साथ जितने भी लोग गए हुए थे, 60 के करीब रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो गए थे, उनकी पार्टी के लोग और उनकी काबीना के लोग, और उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया। प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ जनाब हला शवा शवा हो गई। और ये अब पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। यानी कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये मर्जी होती कि जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जगह नहीं देनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बनती, इनके पास कोई एहतजाज और दूसरा तीसरा किसी किस्म का कोई हक नहीं है, तो फिर ये कराची में भी यही कुछ हो रहा होता। कराची में भी वही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी जो है वो सारे मामलात उसी तरह से हैं। लेकिन कराची वालों ने एक जिसको कहते हैं कि अगर कहीं पर कोई भी फैसला हो तो उन्होंने मिन्नो-अन उसको कबूल करने से इनकार ही आप तरह से समझे। अगर कोई इस तरह का कहीं पर कोई फैसला है, अव्वल तो तासुर ये गया है कि जनाब के अव्वल तो इस तरह का कोई फैसला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अगर आपको याद हो, वो जो कॉलम लिखा था सुहेल वड़ाइच साहब ने, सुहेल अफरीदी कहने लगा सी, सुहेल वड़ाइच साहब ने, उसमें जो इल्ज़ाम है इस फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, वो यही है कि इन्होंने इमरान खान साहब के मुकाबले में अपना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप नहीं किया। और अब तो मालिक साहब जो हैं वो कुछ खबरें और तरह की दे रहे हैं कि कोई 5-6 महीने का टाइम है, और अगर ये जून तक का टाइम है जी बेसिकली, जहाँ तक मेरी फ़हम व फ़रासत काम करती है और जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कि अगर तो IMF के पास ही जाना है इस हुकूमत ने, तो फिर तो जनाब अगले 3-4 साल जो है वो इसी तरह सिसक के पाकिस्तान ने जीना है। और अगर IMF के चुंगल से पाकिस्तान को निकाला जाए, और ये दबाव है बेसिकली इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर। वैसे तो पिछले दिनों अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले पूरी कैंपेन चलाई गई थी, कोई वंडर बॉय नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, ये जनाब मिसाली ताल्लुकात हैं, शानदार ताल्लुकात हैं। और मतलब अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी थी कि बड़ा बेहतरीन इनके मिसाली ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के, और किसी वंडर बॉय को तलाश नहीं किया जा रहा। बिल्कुल एवं लोगों की खाम ख्याली है। लेकिन उसके बावजूद जो नुक्ता है वो ये है कि ये बात कही जा रही है कि प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर कि आप डिलीवर, ये मैं मालिक साहब के कल के प्रोग्राम में उन्होंने ये वाली बात शेयर की है। तो IMF से जान छुड़ाने का और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए कुछ बोल्ड स्टेप लेने का दबाव है। तो जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका एक ये भी दबाव है कि आप इमरान खान साहब के मुकाबले में, हम तो कानूनी तौर के ऊपर ही एक लिमिट तक ही चीज़ों को डील कर सकते हैं। हम तो यही कर सकते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत ना करें। हमें तो ख़त भी इमरान खान साहब ने लिखे, हमारे साथ उन्होंने राब्ते करने की भी कोशिश की। हमने जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको किसी जगह के ऊपर भी तनहा नहीं छोड़ा, डिच नहीं किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की, बल्कि बार बार जो है वो हम बेइतनाई बरतते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर पैगाम के ऊपर हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो इनका सियासी महाज के ऊपर मुकाबला करे। तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक स्पेस दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वक्त में 2 शिकार किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये आपकी चॉइस ठीक नहीं है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनको पॉलिटिकली चीज़ों को डील करना नहीं आता, मलबा आपके ऊपर आके गिर जाता है। जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वतीरा उसने अपनाया हुआ था, और उसका हर अच्छा बुरा काम, अच्छा तो खैर काम उनके दौर में शायद ही कोई हुआ हो, जितने बुरे काम
عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے وہ سارے کے سارے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کو اس وقت کے کور کمانڈر بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ سر یہ تو پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے، تو اس کا کچھ کیا جائے، اس کا کچھ سوچا جائے۔ مجھے وہ جنرل ذکی منج تھے میرا خیال ہے، ان کا کسی نے کوٹ کیا تھا، تو پرانی باتیں ہیں، باجوہ صاحب کو خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو وہ ہو رہا ہے جو ایک ڈومیسٹک خاتون کے ساتھ جو وائلنس ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ، آپ عمران خان کے ذریعے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہر گند کا ذمہ دار ہمیں سمجھتی ہے، نااہلی ان کی ہے۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی ٹریک کے اوپر چل رہی ہے، یہ باور کروا رہی ہے، ثابت کروا رہی ہے اپنے طرز عمل سے پاکستان پیپلز پارٹی، اور کیا شاندار ان کی چال ہے، ایک سیاسی چال ہے، سیاسی حکمت ہے کہ ایک طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو باور کروایا کہ دیکھیں کہ یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے، کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جی کہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب کے سہیل افریدی صاحب آئے ان کے ساتھ وہی سلوک کریں، بلکہ اس سے بدتر سلوک کریں جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ نہیں، ہم ان کا احترام کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو ریسیو کریں گے، کراچی میں اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ جو تاثر آپ یاد کریں، وہ بات جب چوٹ کرایا کرتے ہیں اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ہم 47 فارم والی حکومت نہیں ہے، تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفینسو موڈ میں انہوں نے ایک ہی وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈیفینسو موڈ میں ڈال دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ جی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں پڑتا ہے، ہم خود فیس کریں گے جو کچھ یہاں پہ ہوگا، دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ تو یہ جناب ایک بڑی اچھی موو ہے۔ اب کراچی میں وہ پہنچ چکے ہیں سہیل افریدی صاحب، پہلے تو ان کا جہاز لیٹ ہو گیا تھا، ایک نجی فلائٹ کے ذریعے انہوں نے جانا تھا کراچی، تو وہ ڈیلے ہو گئی، اور وہ پوری خبر ہے وہ والی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے کی جو فلائٹ ہے اس کے اوپر وہ کراچی پہنچے، اور کراچی پہنچنے کے بعد جو ان کا استقبال ہوا میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیا۔ اب انہوں نے غالباً کل جو ہے وہ حیدرآباد جانا ہے، وہاں پر یہ ایاز پلیجو صاحب سے ملیں گے، اور جو زین شاہ صاحب ہیں جو جی ایم سید صاحب کے پوتے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہیں، یعنی کہ قوم پرستوں کے ساتھ یہ ملیں گے۔ قوم پرستوں، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخالفین جو ہیں سندھ میں وہ قوم پرست ہیں، تو یہ قوم پرستوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ویسے کس منہ سے کریں گے، کیونکہ جتنا اچھا انہوں نے جیسچر پیپلز پارٹی نے ان کو دیا ہے، تو چلیں بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، وہ جیسے بھی کریں۔ تو یہ جناب وہ سندھ پہنچ کے پہلے حیدرآباد، آج ویسے انہوں نے کرنگی شرنگی ادھر ادھر بھی جانا ہے، تو وہ پبلک کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو 11 جنوری کو باغ جناح میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے، وہاں سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور لیکن ابھی تک جو کمشنر کراچی ہیں ان کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی، تو میرا خیال ہے مل جائے گی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اجازت دینا، وہ کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ اتنی سیکیورٹی کے کیا بندوبست ہوں گے، کتنے بجے آپ جلسہ شروع کریں گے، کتنے بجے جلسہ ختم کریں گے، وہ کچھ گارنٹیز ہوتی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں، انڈر ٹیکنگز دینی پڑتی ہیں، وہ دے دیں گے تو وہ ہو جائے گا، امید ہے کہ ہو جائے گا۔ تو آج یعنی آج 3 بجے تک ان کو این او سی جاری ہونا ضروری ہے، یہ کہا یہ جا رہا ہے۔ تو اگر میرا خیال ہے کہ موسٹ پرابلی پاکستان پیپلز پارٹی کی انتظامیہ سے توقع ہے کہ وہ ان کو اجازت دے دیں گے، تو اگر انہوں نے بڑا جلسہ کر دیا تو کراچی میں، تو ان کی جناب جے جے کار ہو جائے گی۔ کراچی پاکستان بلکہ دنیا کا سب سے بڑا شہر وہ ہے جہاں پر پختون سب سے زیادہ آباد ہیں۔ خیبر پختونخوا افغانستان میں کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے جہاں پر ایک ہی جگہ کے اوپر پختون اتنے آباد ہوں، تو پختون جو ہیں وہ قومیت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہیں کھیلتے، اگر وہ آتے ہیں جلسہ بھرپور ہو گیا، جس طرح مینار پاکستان میں کسی دور میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول ہو سکتا ہے، اور اگر نہ ہوا تو فارغ جناب۔ اب اس میں بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کا سہیل افریدی صاحب جلسہ بڑا کر جاتے ہیں کراچی میں، تو ان کو جناب میرا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سندھ میں ان کی حکومت کراچی میں بڑا جلسہ کرنے کے باوجود سندھ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیونکہ وہاں پر اتنا ان کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ پنجاب میں ووٹ بینک کلیم کیا جاتا ہے کہ بہت ہے، لیکن پنجاب میں
تنظیم کا برا حال ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، جو اگلی خبر ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کل سے لاہور آ چکے ہیں، اور کل انہوں نے یہاں پر جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے بڑی ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہاں پر ویسے ہم سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے پاپولر لیڈر ہیں، ان کی جناب بڑی فالوئنگ ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 لوگوں سے زیادہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کہ 20 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے۔ اس طرح تو عمران خان صاحب آزاد نہیں ہوں گے۔ ہم یہاں پر کسی گھر بیٹھی ماں بہن کو گالی دینے نہیں آئے، برا بھلا کہنے نہیں آئے، اور یہ جو برا بھلا کہتے ہیں بیسیکلی یہاں پر جب پچھلی دفعہ آئے تھے یہ مینا خان صاحب وغیرہ دوسرے تیسرے لوگ، انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی اس کا کچھ اچھا امپیکٹ کم از کم پنجاب میں نہیں گیا تھا۔ گالیاں دے کے گئے، بہت برا بھلا کہہ کے گئے، تو وہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں گیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو ان کی گفتگو تھی، جو گفتگو ہے، وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو آئینہ دکھانے کی کوشش ہے کہ نہ آپ کو سیاست کرنی آتی ہے، نہ آپ کو کوئی اخلاقیات کا پتہ ہے، اور نہ آپ اپنا کوئی پولیٹیکل جو آبجیکٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہے، بڑی سٹریٹ پاور کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ بھی ان کے قد کاٹ کا سیاستدان جو ہے، یعنی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے قد کاٹ کا سیاستدان، وہ اگر سمجھتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر تماشا لگا کے اگر عدالتوں کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، فیصلے کروائے جا سکتے ہیں، تو یہ بھی آفرین ہے ان کے اوپر۔ سڑکوں کے اوپر دباؤ کھڑا کر کے آپ پاکستان کے معاملہ کار جو ہیں، جو معاملہ طے کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو خیر بڑی باریک سی باتیں ہیں، اب اس کے اوپر ہم زیادہ کیا بات کریں۔ تو آج جو ہے وہ ان کی کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات ہے، کچھ صحافی ان سے ملنے گئے تھے، جن میں جناب سہیل ولایت صاحب بھی تھے اور افتخار احمد صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ صحافی تھے، ان سے ملنے گئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں، سپورٹروں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں عمران خان صاحب سے، ان سے خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ راضی ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے۔ اصل ان کا ٹارگٹ ہے کہ موبلائزیشن، کہ لوگوں کو متحرک کرنا، لوگوں کو موبلائز کرنا، لوگوں کو سیاسی طور کے اوپر گھروں سے باہر نکالنا۔ تو کیا یہ وہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ بڑا سوال ہے، اور جتنے دن بھی وہ لاہور میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے۔ اگلی خبر جناب اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے، اور یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بیرسٹر علی سیف ہیں، یہ بیرسٹر محمد علی سیف جو علی مین گنڈا پور صاحب کے اسپوکس پرسن ہوتے تھے، وہ جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری میں مصروف ہیں، یعنی کہ وہ کوئی صلح شلح کروانے کے چکروں میں ہیں۔ اچھا سر، جب وہ تھے یہ کیا کہتے ہیں کے پی گورنمنٹ کا حصہ تھے، تب تو ان سے ہوا نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے یہ ملاقاتیں بڑی سہولت کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہے کے ساتھ رابطے میں تھے تو یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو ان کا جو پولیٹیکل مکینکس ہیں عمران خان صاحب کے، وہ شاید غصے کی وجہ سے اپنی جگہ کے اوپر صحیح کام نہیں کر رہے۔ ادروائز جب یہ اس پوزیشن میں تھے کہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ طے کر سکتے تھے، جب چیزیں اتنی خراب نہیں ہوئی تھیں، تو تب اگر عمران خان صاحب کے پولیٹیکل مکینکس ٹھیک ہوتے تو یہ کام ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے پولیٹیکل مکینکس جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، شاید وہ اس پیٹرن کے اوپر کبھی چلے ہی نہیں جس پیٹرن کے اوپر پولیٹیکل مکینکس لوگوں کے چلتے ہیں، تو اس لیے وہ نتائج بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تو اب تو زیادہ کام خراب ہو چکا ہوا ہے، زیادہ گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ کام کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر سیف صاحب کا کہنا تھا یا کہنا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کے خواہاں ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ممکن کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ میں صرف ان روابط کو اپنے قائد اور پارٹی کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ بیرسٹر سیف کی عمران خان سے آخری ملاقات گزشتہ برس 4 نومبر اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ اگرچہ پی ٹی آئی کو اندرونی طور پر سخت موقف رکھنے والوں اور مفاہمت کے حامیوں کے درمیان منقسم سمجھا جاتا ہے،
تاہم بیرسٹر سیف ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو محاذ آرائی پر مفاہمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لائنز جو ہیں یہ انصار عباسی صاحب کی ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ پی ٹی آئی اور دفاعی اداروں کے درمیان تلخی کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ دونوں فریقین کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اور مسائل کا پائیدار حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انصار عباسی صاحب کو لگا کہ شاید وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا۔ اب یہ کوشش یک طرفہ ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ ابھی سر دست کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے جی، اگلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہیں، اور کسی غیر ملکی کوئی اجتماع ہے، کوئی 150 آدمی کا، بلکہ اس سے بھی کم لوگ ہوں گے، وہ ان کا خطاب موبائل فون کے اوپر لوگوں کو سنا رہے ہیں، جس میں وہ کہتی پائی جا رہی ہیں، یا کم از کم اس ویڈیو کلپس کے اندر جو اب بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ آپ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان اپنے رشتہ داروں کو، یعنی کہ سرکاری جو طریقہ کار ہے بینکنگ کے ذریعے، وہ پیسہ نہ بھجوائیں۔ تو یہ حکومت کو سبق سکھانا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب نے ابھی تک کال آف نہیں کی، ابھی تک ان کی کال چل رہی ہے، اور پہلے مرحلے میں انہوں نے جو سمندر پار پاکستانی ہیں، جو ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ان کو کہا تھا کہ آپ زر مبادلہ جو ہے یا جو ریمیٹنسز ہے یہ اپنے پیاروں کو ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں، غیر قانونی طریقے سے بھجوائیں، قانونی طریقے سے نہ بھجوائیں، کیونکہ اس سے پاکستان کو 32 ارب ڈالر کا اس کو زر مبادلہ ملتا ہے، یعنی ڈالر پاکستان کے پاس جمع ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی اکانومی چلاتا ہے، اور جو ایکسپورٹس اور امپورٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو جو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ ڈالر کام آتے ہیں۔ تو اس طرح جو حکومت کا سانس نکلتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور حکومت گھٹنوں کے بل آ کے گرے گی۔ پہلے بھی 2014 میں بھی انہوں نے یہ والے کام کیے تھے جب انہوں نے بلبل جلائے تھے، لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ یہ بتدریج وہ بڑھتے گئے۔ اب اس کی بھی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ چاہتے ہوئے بھی جو لوگ ہیں وہ یہ والا کام نہیں کر سکتے۔ دو وجوہات، ایک کہ آپ کو اپنے وطن کے ساتھ یہ دشمنی کے اوپر جو آمادہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی انسان تھوڑی ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو وطن دشمنی ہے۔ جس طرح IMF کو خط لکھنے سے جو محسن لغاری صاحب ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا، جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو PTI کے تھے، تو اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوائیں تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ فیٹ اف والے جو ہیں یہ بڑا کام گڑبڑ ہے، اب شاید جو ہے وہ ہنڈی شنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانا کوئی بہت زیادہ آسان نہیں رہا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی بات لوگوں نے نہیں مانی، علیمہ خان صاحبہ کی بات کس طرح سے مانی جائے گی۔ باقی آج انہوں نے جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی، اس کے باہر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے، پورا پاکستان بند کریں گے، نہیں چلنے دیں گے ہم پاکستان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو اب قرآن خوانی ہوگی، پہلے تو یاسین کا ورد تھا، اب قرآن خوانی ہوگی، یعنی کہ اسلامی ٹچ دینے کی وہ پوری کوشش کریں گی، اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ قرآن خوانی مطلب یہ کہ یہ ایک بڑی، میں اس کو جو ہے وہ چونکہ یہ معاملہ قرآن اور یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بطور ٹول استعمال اسی لیے کرتے ہیں۔ وہی کیا نام تھا جی وہ والی فلم کا، وہ جو رانگ نمبر تھی فلم PK، اس میں وہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا جو تنگ کرتا ہے وہ مندر کے غلے سے پیسے نکالتا ہے اور اپنی دونوں گالوں کے اوپر وہ بھگوان کے سٹیکر لگا لیتا ہے، مذہبی ٹچ کہ میرے کچھ پیڑ نہیں مارے گا۔ بالکل یہ PK والے سٹائل میں یہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے ایک سیاسی تماشا لگانا چاہتے ہیں کہ پولیس آئے گی اور ہم پر ڈنڈے نہیں برسائے گی، ہمیں کھڑا نہیں کرے گی، ہمیں منتشر نہیں کرے گی، قرآن پاک کا لحاظ کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ کتنے کافر قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی۔ تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی حد تک اسلامی ٹچ دوسرا تیسرا۔ تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آنے والے دنوں میں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ میاں افتخار صاحب کا انٹرویو ہے۔ میاں افتخار صاحب جو ہے
آپ جانتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات رہے، ANP کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ANP وہ جماعت ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کی بڑی بھاری قیمت پاکستان میں چکائی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو طالبان نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان کے جنازوں کے اوپر، ان کی شادیوں کے اوپر، ان کے جلسوں کے اوپر خود کش حملے ہوتے تھے، اور یہ آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ ان کے صاحبزادے اکلوتے بیٹے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور اپنے بیٹے، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس امتحان سے کسی دشمن کو بھی نہ گزارے، اور یہ اس امتحان سے گزرے اور جوان مردی کے ساتھ اب بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب معترف ہے کہ یہ طالبان کے خلاف یہ کھڑے ہیں۔ کسی دور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو طالبان اور مجاہدین کی مخالفت کرنے کے اوپر ان کو پاکستان کا غدار کہا کرتی تھی۔ تو وقت کی بات ہے، اب کل کے جو غدار تھے آج کے وہ محب وطن ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک بات کی ہے کہ جی کہ طالبان کو پاکستان میں لا کے بسانے والوں میں عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید ایک جیسے ہیں، ان کا ایک ہی کردار ہے، اور پاکستان کے جو فاٹا والے علاقے جن کو علاقہ غیر ہم کہتے ہیں تھے، جو اب خیر پاکستان کے مطلب انتظامی طور کے اوپر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، یہ وہاں پر، اور ایون سوات کے اندر جو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ واپس کرنا چاہتے تھے فیض حمید صاحب۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ یہ بڑا $1,000,000 کویسچن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ شاید کوئی بفر زون بنانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سوال کا جاننا بہت ضروری ہے، اور جب تک فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب طالبان کو واپس لا کر بسانے کے جرم میں ٹرائی نہیں ہوتے، تب تک ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش تھی، یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معمہ تب تک حل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ اس لیول کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس طرح کی انفارمیشن بعض اوقات باہر آنے بھی نہیں دی جاتی، تو اندازے اور کیافے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، انہوں نے کہا جی پاپولر ہوگی، لیکن کیا باقی پارٹیاں مر گئی ہیں وہاں پہ؟ پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرائرٹی دہشت گردی ختم کرنا ہے ہی نہیں، اور نہ ان کو یہ والا کام آتا ہے۔ ہم نے مالاکنڈ میں بیک وقت مذاکرات بھی کیے اور آپریشن بھی کیا، ابھی بھی پنجاب کے اندر بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں، اور یہاں پر بھی جہاں پر مذاکرات کرنے چاہیے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر مذاکرات کرنے چاہیے، جہاں پر آپریشن ہونا چاہیے وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس اہلیت سے محروم ہے، اور اس کی نیت بھی شاید نہیں ہے۔ تو بڑی انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے الزام جو لگایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جو کسی دور میں فاٹا کہلاتے تھے، وہاں پر طالبان کا قبضہ کروانا چاہتے تھے، وہ طالبان کے سپرد کرنا چاہتے تھے، ایون سوات کو بھی۔ فیض حمید صاحب کیوں؟ یہ $1,000,000 کویسچن ہے، اور میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جب تک وہ ٹرائی نہیں ہوں گے، ان کا ٹرائل نہیں ہوگا ان الزامات کے تحت، تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب تک یہ خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔